आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। आज 22 फरवरी और ये तारीख उर्दू अदब के चाहने वालों के लिए एक एहसास है। आज शायर इनकलाब जोश मलियाबादी का यौम वफात है। वो शख्स जिसे दुनिया छोड़े ज़माना गुजर गया, मगर जिसकी नज़्मों की गूंज आज भी फिजाओं में इनकलाब का जज्बा पैदा करती है। शब्बीर हसन खान, जो आगे चलकर जोश के नाम से उर्दू शायरी के उफ़क़ पर एक ऐसा आफताब बनकर उभरे, जो आज हमारे दरमियान मौजूद भले ही ना हो, मगर उसकी रमक, उसकी चमक आज भी मौजूद है। जोश की पैदाइश 5 दिसंबर 1898 फिर 1898 को लखनऊ के मलियाबाद में हुई। ये वो ज़मीन है जिसकी मिट्टी में आमों की मिठास और ज़मींदारों की ठसक दोनों घुली। आज़ादी की जंग में जब जोश की नज़में पढ़ी जाती थीं तो जवानों का लहू उबाल मारने लगता था। कहते हैं कि उनकी नज़में गाते गाते नौजवान हंसते हुए जेलों की सलाखों के पीछे चले जाते थे। उनके कलाम की ताकत का अंदाज़ा उनके इस मशहूर शेर से लगाया जा सकता है कि जोश कहते हैं कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। जोश उन चुनिंदा शायरों में से जिन्होंने उर्दू के बेहद मुश्किल और वज़नी अल्फाज को अपनी शायरी में इस तरह पिरोया कि वो आवाम की ज़बान बन गए। उनकी ज़बान पर पकड़ ऐसी थी कि बड़े बड़े उस्ताद भी उनके सामने ज़बान खोलने से कतराते थे। मगर जोश सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो अपनी ज़िंदगी की किताब के एक ऐसे मुसन्निफ थे जिन्होंने अपनी कमियों और खूबियों को दुनिया के सामने बड़ी बेबाकी से रखा। उनकी सवाने हयात यादों की बारात इस बात की गवाह है कि उन्होंने अपनी ज़ात की ऐसी चीर फाड़ की, ऐसी बेबाकी, ऐसी सफाकी दिखाई कि किसी और के लिए कुछ बचा ही नहीं। जोश अगर शायर न होते तो यकीनन अपने दौर के सबसे बड़े किस्सा गो होते। वो इकबाल, फैज़, साहिर और मजाज की उस सफ में खड़े नजर आते हैं जहां परचम हमेशा बुलंद रहता है। जोश मलियाबादी की शख्सियत को समझने के लिए उनके बचपन की रईसी को समझना भी जरूरी है। वो खानदानी रईस थे जिनके यहाँ पैसा पानी की तरह बहता था। जमींदारी की वो शान व बान, वो शौकत, शान व शौकत उनके लहजे में ताज़ जिंदगी शामिल रही। वो अपनी यादों में लिखते हैं कि अगर कोई हम उम्र उनके सामने अदब से पेश ना आता तो वो उसकी मरम्मत करने में देरी नहीं लगाते थे, मगर इसके बरक्स उनका दिल इतना मोम था कि किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए अपना घर तक लुटा देने की क़ुव्वत रखते थे। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने शेर कहना शुरू किया। हालांकि उनके वालिद, जो खुद एक पहुंचे हुए शायर थे, इस बात से सख्त नाला भी थे। बाप बेटे का रिश्ता बड़ा ही लतीफ़ था, दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वालिद ने जोश को शायरी से दूर रखने के लिए उन्हें सालों तक घर से बाहर न निकलने दिया। लेकिन एक मुशायरे में जब महफिल जोश के कलाम पर झूम उठी तो वालिद को यकीन हो गया कि उनका बेटा शायरी की दुनिया का आफताब बनकर चमकेगा। जवानी तक आते आते जोश की शख्सियत एक रोबीले पठान की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। वालिद के इंतकाल के बाद कॉलेज की पढ़ाई अधूरी रह गई, मगर उन्होंने फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का जो इल्म हासिल किया उसने उन्हें अपने दौर के उन आला माहिरीन ज़बान में की कतार में लाके खड़ा कर दिया। इंटेलेक्चुअल्स की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी शायरी पर उमर खयाम की रोमानियत और नीचे के उस फलसफे का गहरा असर था जो अहम यानी खुद की ताकत को सबसे ऊपर मानता। जोश अपनी बातों में इतने बेपरवाह थे कि फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और 1944 में उन्होंने फिल्म मनमौजी के लिए एक ऐसा गीत लिखा जिसे उस जमाने में
ادبی حلقوں میں ان کی بہت کھنچائی ہوئی، اور اس گانے کو لے کر کے ان کی کافی تنقید ہوئی۔ اس گانے کے بول ہی کچھ ایسے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مورے جوبن کا دیکھو ابھار، پاپی جوبن کا دیکھو ابھار، جیسے ندی کی فوج، جیسے ندی کی موج، جیسے ترکوں کی فوج، جیسے سلگے ہے بم، جیسے بالک ادھم، جیسے گندوا کھلے، جیسے لٹو ہلے، جیسے گدر انار، میرے جوبن کا دیکھو ابھار۔ اب سوچئے کہ یہ گانا ڈبل میننگ بھی ہے اور فحش بھی۔ اس گانے کو لے کے جوش کی چوطرفہ کھنچائی ہوئی، لیکن جوش دنیا کی اس تنقید سے بالکل بے پرواہ تھے۔ انہیں کب پرواہ تھی؟ وہ اپنی دھن کے پکے تھے اور بے پرواہ کے بے پرواہ۔ کئی سالوں بعد اسی طرز پر جاوید اختر نے ایک گانا لکھا، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے یہ جیسے یہ جیسے یہ۔ تو یہ جیسے کی ضد یہ جوش سے آئی، اور یہ گانا بے انتہا مقبول ہوا۔ جوش صاحب کی زندگی کا ایک اور بے حد اہم پہلو پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کی رفاقت، ان کی دوستی۔ یہ محض دو انسانوں کی دوستی نہیں تھی، بلکہ دو تہذیبوں کا ملن بھی تھا۔ نہرو جوش کے مرید تھے اور جوش نہرو کے۔ دلی کے یونائٹڈ کافی ہاؤس میں اکثر دونوں کی شامیں بیتتی تھی۔ نہرو کے لیے جوش کی شاعری کسی ٹانک سے کم نہیں تھی۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک مشاعرے میں جب جوش نے اپنی مشہور نظم کسان پڑھی تو پنڈت نہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نظم کا ایک بند دیکھیے کہ جوش کہتے ہیں کہ جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب، دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراغ، اور دور دریا کے کنارے دھندلے دھندلے سے چراغ، زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود، اور مشعل گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دودھ۔ پنڈت نہرو نے مشاعرے کے بعد جوش کو گلے لگا لیا اور کہا، جوش صاحب، آپ نے ہندوستان کی روح کو کاغذ پر اتار دیا۔ لیکن دوستی کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ جوش نہرو کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے۔ وہ ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے اور بڑی شدت سے کرتے تھے۔ جوش زبان کی پیورٹی اور تلفظ کو لے کر اتنے سخت تھے کہ انہوں نے ایک بار پاکستان کے صدر ایوب خان کو غلط اردو بولنے پر ٹوک دیا، مگر پھر اس کی ایک بڑی قیمت بھی جوش کو چکانی پڑی۔ انقلابی شاعری کے ساتھ جوش کا دل بٹوارے کے زخموں نے بھی چھل نہیں کیا۔ جب 1947 میں انسانیت کا قتل ہوا تو انہوں نے ہندو مسلم متحد نعرہ جیسی لمبی نظم لکھ کر دونوں مذہبوں کے کٹر پنتھیوں کو ذلیل کرنے کی حد تک لتاڑا۔ جوش لکھتے ہیں کہ بخشا ہے تاج راون دوزخ مقام کو، ذلت کی گھاٹیوں میں گرایا ہے رام کو۔ بخشا ہے تاج راون دوزخ مقام کو، ذلت کی گھاٹیوں میں گرایا ہے رام کو۔ حق کا جگر ہے خون تو دل چاک چاک ہے، قرآن پر ہے دھول تو گیتا پہ خاک ہے۔ جب تک کہ دم میں دم ہے چلائیں گے ہم ستاں، گھنٹہ ادھر بجے گا تو ہوگی ادھر اذاں، رکھے گی ملک و قوم کو بے امن و بے امان، یہ چوٹیاں سروں کی، یہ چہروں کی داڑھیاں، قابو میں یہ فساد کا بھنگی نہ آئے گا، اور جب تک کہ لوٹ کر کے فرنگی نہ آئے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندو اور مسلمانوں نے آپس میں معاف کیجیے، اگر ہندو اور مسلمانوں نے آپس میں یہ جھگڑنا نہ چھوڑا تو فرنگی پھر واپس آ جائے گا۔ جوش کی شاعری میں جو ابال تھا وہ دراصل اس بے انصافی کے خلاف تھا جو انہوں نے اپنے آس پاس دیکھی۔ حالانکہ کچھ لوگ جیسے سردار جعفری جیسے لوگ یہ مانتے تھے کہ جوش انقلابی کم اور رومانیت زیادہ رکھتے تھے اپنی شاعری میں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جوش کے لفظوں نے لاکھوں نوجوانوں کو آزادی کی راہ دکھائی۔
ان کی ایک رومانی نظم کے کچھ مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ تو اگر سیر کو نکلے تو اجالا ہو جائے، سرمئی شال کا ڈالے ہوئے ماتھے پہ سرا، بال کھولے ہوئے سندل کا لگائے ٹیکا، تو جو ہستی ہوئی تو صبح کو آ جائے ذرا، یوں جو ہستی ہوئی تو صبح کو آ جائے ذرا، باغ کشمیر کے پھولوں کو اچنبھا ہو جائے، تو اگر سیر کو نکلے تو اجالا ہو جائے۔ لے کے انگڑائی جو تو گھاٹ پہ بدلے پہلو، چلتا پھرتا نظر آئے، چلتا پھرتا نظر آ جائے ندی پر جادو، جھک کے منہ اپنا جو گنگا میں ذرا دیکھ لے تو، نتھرے پانی کا مزہ اور بھی میٹھا ہو جائے، تو اگر سیر کو نکلے تو اجالا ہو جائے، صبح کے رنگ نے بخشا ہے وہ مکھڑا تجھ کو، شام کی چھاؤں نے سونپا ہے وہ جوڑا تجھ کو، کہ کبھی پاس سے دیکھے جو ہمالا تجھ کو، اس تیرے قد کی قسم اور بھی اونچا ہو جائے، تو اگر سیر کو نکلے تو اجالا ہو جائے۔ جوش ملیح آبادی کا ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جانا بھی آج بھی ایک المیہ مانا جاتا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ آزاد ہندوستان میں اردو کو وہ مقام نہیں ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ جب انہوں نے پاکستان جانے کا من بنایا تو مولانا آزاد ان سے بہت ناراض ہوئے۔ مولانا نے کہا کہ جوش، تم ملیح آباد کے آموں کی خوشبو بھول جاؤ گے۔ جوش نے جب نہرو سے اس بارے میں مشورہ کیا تو نہرو نے بہت سنجیدگی سے کہا کہ اگر انہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے تو وہ وہی کریں جو انہیں ٹھیک لگتا ہے۔ جوش کو امید تھی کہ نہرو انہیں ڈانٹ کر روک لیں گے، پر نہرو نے ان کی آزادی کا احترام کیا۔ یادوں کی بارات میں وہ لکھتے ہیں کہ نہرو کی یہ بات سن کر ان کے اوپر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی انہیں زبردستی روک لے، پر ایسا نہیں ہوا۔ کیفی اعظمی کی نظم ان پر بالکل سٹیک بیٹھتی ہے کہ مگر اس نے روکا نہ مجھ کو منایا، نہ آواز ہی دی نہ واپس بلایا، اور جوش پاکستان چلے گئے۔ پاکستان جانے کے بعد جوش کی زندگی کسی عذاب سے کم نہ رہی۔ وہاں انہیں ہندوستان کا ایجنٹ کہہ کر پکارا گیا۔ جو مان سمان جوش کو ہندوستان میں ملا تھا وہ وہاں کے سیاستدانوں نے چھین لیا۔ ان کی سرکاری نوکری چلی گئی اور ان کے مشاعروں پر جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ وہ ایک طرح سے اپنے گھر میں نظر بند ہو کر رہ گئے۔ 1967 میں جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ان کے دل کا درد چھلک پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جا کر انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی۔ جوش ملیح آبادی کے آخری سال گمنامی اور افسوس کے سائے میں گزرے۔ 22 فروری 1982 کو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے لبوں پر شاید ملیح آباد کی گلیوں کا ہی ذکر رہا ہوگا۔ جوش مرے تو پاکستان میں، مگر ان کی روح آج بھی ملیح آباد کے آم کے باغوں میں ہی بھٹکتی ہوگی شاید۔ جوش نے کہا تھا کبھی کہ آم کے باغوں میں جب برسات ہوگی پرخروش، اور ہوائیں جھوم کر آواز دیں گی جوش جوش، سارا عالم اس گڑی پر غمزدہ ہو جائے گا، ایک محشر سا گلستہ میں بپا ہو جائے گا۔ وہ آج کے ہندوستان کو دیکھ کر، اگر آج جوش موجود ہوتے تو آج کے ہندوستان کو دیکھ کر بے حد حیران ہوتے اور سوچتے کہ کیا یہ وہی ملک ہے جسے وہ اور نہرو مل کر بنانا چاہتے تھے۔ جوش صاحب پاکستان چلے گئے، لیکن ان کی شاعری آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انقلاب محض ایک نعرہ نہیں بلکہ زندہ رہنے کا ایک سلیقہ بھی ہے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔